अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 52वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारे सवालात इस हफ़्ते वो ईमेल के ज़रिए से ही आए और हमने भी ईमेल के सवालात को तरजीह दी है और उनमें भी उन सवालात को जिन सवालात के अंदर सवाल पूछने वाले ने रिगार्ड्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखा था, इसलिए कि विदाउट आइडेंटिटी के हमारे लिए जवाब देना मुश्किल है। आजकल लोगों का मिजाज बन गया हुआ है अपने पर्सनल मसाइल के अलावा दूसरे क्या कर रहे हैं उनके बारे में सवाल पूछने का और मसला दरियाफ़्त करने का। तो ऐसे तमाम सवालात को हमने पेंडिंग में रखा हुआ है। इसलिए तमाम सवाल करने वालों से शुरू में ही मैं ये दरख्वास्त करूँगा, सवाल ईमेल के ज़रिए से किया जाए और नीचे अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के आज का पहला सवाल। ये सवाल इमरान आबिदी साहब, डोडा, जम्मू कश्मीर से। इनका सवाल है, मौलाना, औरत की मय्यत को जब कब्र में लिटाया जाता है तो वो महरम ने लेटाना चाहिए या गैर महरम ने लिटाना चाहिए? भाई हमारे इमरान आबिदी साहब, आपके मसले के सिलसिले में अहकामुल जनाइज़ एक किताब है, उसके अंदर मुझे आपका जवाब मिल गया। उसके अंदर साहिब किताब ने शामी के हवाले से लिखा है, अगर मय्यत औरत है तो उसे कब्र में उतारते वक्त पर्दा कर लिया जाए। पर्दा कब्र के इर्द गिर्द कनात लगाने की तरह किया जाए। लोग मय्यत के ऊपर छतरी की तरह चादर तान लेते हैं, ये गलत है, क्योंकि इससे पर्दा नहीं होता। मय्यत नज़र आती रहती है, गैर महरम वहाँ से हट जाए, औरत के महरम उसे कब्र में उतारे और उसे भी दाहिनी करवट लिटाए। अक्सर देखने में आता है कि जो कब्र खोदने वाले हैं वो गैर महरम औरत को कब्र में उतारते हैं, जो शरअन जायज़ नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये बेगैरती की बात है। साहिब किताब ने ये बात लिखी है शामी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 236 के हवाले से। इसके बाद में अगला सवाल, ये भी इमरान आबिदी साहब का ही है। इन्होंने कहा है, मौलाना, मैं शायरी करता हूँ और कभी कभी मैं अल्लाह के इश्क़ में शायरी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा शिकायत करता हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से तुम शिकवे शिकायत वाली शायरी मत किया करो। भाई हमारे इमरान आबिदी साहब, आप अगर अल्लाह तबारक व तआला से शिकवे शिकायत वाली शायरी कर रहे हैं तो उसके अंदर खुसूसन इस बात को ध्यान में रखा जाए कि आप कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो बेअदबी वाले हो, या फिर अल्लाह के इश्क़ के अंदर आप कोई ऐसे अशार ना कहे जो अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम और अज़मत के ख़िलाफ़ हो। जैसे अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के भी बेशुमार अशार है जो उन्होंने शिकवे के तौर पर कहे थे, लेकिन अदब के दायरे में रहकर। तो इसीलिए अदब के दायरे को आप मलहूज़ रखें। जैसे अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, तेरे इश्क़ की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अब ये शेर उन्होंने अल्लाह के इश्क़ में कहा, मगर आजकल के हमारे नादान अपनी माशूक़ा और अपनी महबूबा के इश्क़ में ऐसे अशार इस्तेमाल करते हैं। वो बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है कि ये अशार अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के इश्क़ और उसकी मोहब्बत में कहे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात से काम ले। अगला सवाल, ये सवाल सैयद अब्दुल वहीद साहब, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। इन्होंने पूछा है, मौलाना, हम लोग हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ में काम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है वो लोग हमको राम राम या नमस्कार कहकर मुखातब करते हैं। अब ऐसी सूरत में एक मुसलमान होने के नाते से हम उनको राम राम या नमस्कार कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं? भाई हमारे सैयद अब्दुल वहीद साहब, आपका जो जवाब है ये मुझे मिला हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताबुल फतावा, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 324 पर। हज़रत मौलाना खालिद साहब ने सेम आपसे मिलते जुलते एक सवाल के जवाब में फ़रमाया कि अगर वो सलाम के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे जिसमें मुशरिकाना मानी ना हो
تو جواب میں انہی کو دوہرا دینا بہتر ہے، اور ان کو ملاقات کے موقع پر اس لفظ سے مخاطب کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض علاقوں میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو آداب کا جواب آداب سے دینا یا ملاقات کے موقع پر ان کو آداب کہنا درست ہے۔ نمسکار میرے علم کے مطابق مشرکانہ معانی پر مشتمل ہے، اس لیے نمسکار کہنا درست نہیں ہے۔ حدیث میں غیر مسلموں کو سلام کا جواب وعلیکم کہنے کا ذکر ملتا ہے، اس لیے فقہا نے اس حد تک ان کے سلام کا جواب دینے کی بات کہی ہے۔ اور حضرت مولانا خالد صاحب نے یہ جو جواب دیا ہے یہ بخاری شریف حدیث نمبر 6258 کے حوالے سے۔ حضرت مولانا کے جواب سے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں جن لوگوں کے ساتھ میں ہم ورک کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان لوگوں کو یا تو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نمسکار کے معنی ہوتے ہیں اپنے سر کو ان کے آگے جھکانا یا سجدہ ریز کرنا، تو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ تو آپ کے جو دوست ہیں ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان السلام علیکم اور وعلیکم السلام اس لیے بولتے ہیں کیونکہ سلام ایک دعا ہے، اور تم لوگ جو رام رام کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک انسان کو خدا سمجھتے ہو، اور ہم مسلمان کسی انسان کو خدا نہیں سمجھتے، اس کے لیے ہم رام رام کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اگلا سوال، یہ سوال ایک ساتھی جو جبیل میں کام کرتے ہیں سعودی عربیہ میں، انہوں نے پوچھا ہے، بولے مولانا میں اور میری اہلیہ ہم دونوں عمرے کے لیے جانے والے ہیں۔ اب میری اہلیہ پردے کی بہت زیادہ پابند ہے، اس نے میرے سے یہ سوال دریافت کیا کہ آپ مولانا صاحب سے پوچھیے کہ حالت احرام میں جو کیپ والا نقاب آتا ہے، یعنی کیپ ہوتی ہے اس کے سامنے نقاب ہوتا ہے جو چہرے کو نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود اگر چھوٹا بچہ گود میں ہے اور وہ بچہ بار بار نقاب سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اور نقاب جو ہے وہ چہرے کو لگ رہا ہے، تو پھر ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی ہمارے جبیل والے جن بھائی نے یہ سوال کیا ہے، آپ کا جو جواب ہے بہت ساری کتابوں میں میں نے تلاش کیا لیکن سیم ٹو سیم مجھے جواب نہیں ملا۔ پھر ایک کتاب آسان حج جو کسی مولانا حفظ الرحمن صاحب پالن پوری کاکوسی صاحب نے لکھی ہے، اس کے اندر مجھے یہ مل گیا جو انہوں نے شامی کے حوالے سے لکھا کہ بولے یاد رکھو عورت کا احرام صرف اس کے چہرے کا کھلا رکھنا ہے، عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں رہے گی، موزے دستانے اور زیورات بھی پہن سکتی ہے، ہاں چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بے پردگی ہو، پردہ بھی ضروری ہے، لہٰذا سر پر کیپ نما نقاب ڈالے کہ جس سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی منہ پر نہ لگے۔ ایسا نقاب بازار میں مل جاتا ہے، عورت کو صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سر پر چھوٹا رومال باندھ دے تاکہ سر نہ کھلے، لیکن یاد رکھو یہ احرام نہیں ہے، اس لیے وضو میں مسح کرتے وقت اس کو کھولنا ضروری ہے۔ شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 497۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ احرام کی حالت میں پورے بدن کا ڈھانکنا یہ ضروری ہے، صرف اور صرف چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر آپ ویسا نقاب ڈالتے ہیں جیسا کہ آپ کی اہلیہ نے پوچھا ہے کیپ والا، اور پھر وہ کپڑا اگر چہرے پہ لگتا ہے تو میرے اپنے اعتبار سے وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا، آج کل بہت سارے لوگ جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے نانا نانی کے پاس یا دادا دادی کے پاس میں رکھ کر جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اپنے بھی چھوٹے بچے کو جب تک آپ کی اہلیہ احرام کی حالت میں ہے آپ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس میں رکھ سکتے ہیں، یا جو آپ کے ساتھ میں ہیں ان کے بھی ساتھ میں دے سکتے ہیں، چونکہ ہمارے زمانے میں دیکھنے یہ ملا ہے کہ بہت ساری عورتیں جو جاب کرنے والی ہے، ورکنگ کرنے والی ہے، نوکری کرنے والی ہے، وہ اپنے 6 مہینے 8 مہینے کے بچوں کو بہت سارے نرسنگ ہوم میں صبح کے ٹائم پہ چھوڑ دیتی ہے، بچے دن بھر وہاں پہ رہتے ہیں، اور والدہ دن بھر جاب کرتی ہے اور پھر شام میں اپنے بچوں کو لے کر جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی تقاضوں کے لیے ہم اپنے چھوٹے اور معصوم بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے دور رکھ سکتے ہیں، تو حالت احرام جو تھوڑی ایک مختصر مدت کے لیے ہے، اس کے بعد میں وہ احرام کھلنے ہی والا ہے، تو اتنی دیر کے لیے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دوسرے کے پاس میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو اس کے اوپر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال،
یہ سوال امیر الدین ملا صاحب اورنگ آباد مہاراشٹرا سے، انہوں نے کہا ہے مولانا ایک مرد اور عورت ہے، ان کا فرض حج ادا ہو چکا ہے، اب وہ دوسری مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے مرحوم رشتہ دار کی طرف سے حج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے امیر الدین ملا صاحب، آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب میں میں نے حضرت مولانا خالد صاحب کا سیم ٹو سیم ایسا ہی ایک سوال اور ایک جواب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاوی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 60 ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں فرمایا، اگر کوئی شخص مالی استطاعت کے اعتبار سے حج کرنے پر قادر ہو لیکن جسمانی اعتبار سے سفر حج یا افعال حج ادا کرنے سے دائمی طور پر عاجز ہو تو ایسے شخص کے لیے حج بدل کرانا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے طریقے میں سے حج کی وصیت کر دی ہو اور طریقے کے 1/3 کے بقدر مال یا اس سے کم سے حج کیا جا سکتا ہو تو ورثہ پر ان کی جانب سے حج بدل کرانا واجب ہے۔ حج بدل کی اصل صورتیں یہی ہے، جن لوگوں پر حج فرض ہی نہ ہو ان کی طرف سے حج کرنا، یا جن کا انتقال ہو چکا ہو، انہوں نے حج کے لیے وصیت نہ کی ہو، ان کی طرف سے حج کرنا اور حج کرانا اصل میں حج بدل نہیں، یہ حج بطور ایصال ثواب کے ہیں۔ والدین کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر حج کرانا درست ہے، اس صورت میں اس کے والدین کو بھی ثواب ہوگا اور خود حج کرنے والے کو بھی۔ تو بھائی ہمارے امیر الدین ملا صاحب، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اب آپ کے جو مرحومین ہیں جن کے لیے آپ حج کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اب اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے اور پھر بھی آپ جو ہے ان کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہوگا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو چاہے پھر آپ اپنی والدہ کے لیے کرو یا والد کے لیے کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال عادل حسین صاحب نے پوچھا ہے، بولے مولانا میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے نان مسلم بھائی وہ بھی کام کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام بھائیوں کو اسلام کے بارے میں سمجھاؤں، اسلام کے بارے میں بتاؤں۔ بھائی ہمارے عادل حسین صاحب، ان لوگوں کو اسلام کے اوپر اسپیچ دینے سے، تقریر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ایک سچا اور پکا مسلمان کیسے ہوتا ہے وہ بن کر دکھاؤ۔ آپ اسلام کو برتو ان کے سامنے، اپنے پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے آپ ان کو بتاؤ، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ ایک مسلمان اپنے کام پر برابر ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے، ایک مسلمان وہ کبھی رشوت نہیں لیتا، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپ جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام سے قریب کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہو۔ اب آپ سوچیں گے میں ان کو سمجھاؤں کیسے، ان کو موٹیویٹڈ کیسے کروں؟ تو دیکھو آج کے زمانے میں بیان اور تقریر یہ بڑی چیز نہیں ہے، آج کل آن لائن ہزاروں تقریریں، ہزاروں بیان ہو چکے ہیں۔ تو میرا آپ سے مشورہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کیسے ہوتا ہے آپ وہ بن کے دکھاؤ، انشاءاللہ آپ کے جو نان مسلم اور غیر مسلم بھائی ہے خود بخود اسلام کے قریب آئیں گے، اور پھر وہ آپ کو بولیں گے کہ یار واقعی میں بھی آپ کا مذہب کتنا اچھا ہے، ہم کو بھی تھوڑا سا اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ اگلا سوال، یہ سوال پرتور ضلع جالنا مہاراشٹرا سے عاصم شیخ صاحب، انہوں نے کہا ہے مولانا اسلامی نقطۂ نظر سے کون کون سے جانور پالنا یہ درست ہے؟ بھائی عاصم شیخ صاحب، میں نے آپ کے مسئلے کے سلسلے میں بہت سی کتابوں میں تلاش کیا لیکن مجھے جواب کہیں پر بھی ملا نہیں کہ کون کون سے جانور پال سکتے ہیں اور کون سے جانور نہیں پال سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ہماری کتابوں میں کھانے کے بارے میں مسائل ہے کہ کون کون سے جانور کھانا حلال ہے اور کون کون سے جانور کھانا حرام ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال اشرف شیخ صاحب، انہوں نے ممبئی سے پوچھا ہے، بولے مولانا یہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ملتا ہے، گورنمنٹ اس میں ڈبل پیسہ دیتی ہے، بعض اوقات وہ بڑھا کر بھی دیتی ہے، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہمارے اشرف شیخ صاحب، آپ کا جو میل ہے وہ کافی لمبا چوڑا تھا، میں نے پورے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہوں،
اور آپ کے سوال کے جواب کے سلسلے میں مجھے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 293، اس پہ حضرت مولانا نے پروویڈنٹ فنڈ کا مکمل مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ کی جتنی بھی قسمیں ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک ملازم کو دی جاتی ہے، وہ ملازم کے لیے لینا حلال اور جائز ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال مجادر بناسکانٹھا ضلع گجرات سے عبدالحمید صاحب کاڑیوال، انہوں نے پوچھا ہے مولانا، آج کے زمانے میں بہت ساری آن لائن ویب سائٹس ہیں جن سے ہم لوگ پرچیسنگ کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، اور بہت ساری ویب سائٹس جیسے پے ٹی ایم اور ادر وہ ہم لوگوں کو کیش بیک دیتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے جو ملنے والا کیش بیک ہے وہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہمارے عبدالحمید کاڑیوال صاحب، آپ کے جواب کے سلسلے میں کئی کتابوں کی میں نے ورق گردانی کی، لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ آخر میں مجھے مفتی ابراہیم دیسائی صاحب کی ویب سائٹ کے اوپر سوال اور جواب جو ہے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے مل گیا، تو میں انشاءاللہ آپ کو انہی کا سوال اور انہی کا جواب یہ دونوں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا، آئی ہیڈ a question regarding the permissibility of cashback websites. It's possible to earn cashback through a number of cashback websites whereby any advertising revenue that might have been paid to someone for referring a customer is paid to the purchaser. اور دوسرا سوال کیا انہوں نے، I have an scheme at work whereby we can get cards for specific stores. When topping of these cards we get a discount of certain percent. Example, if I top up a card for £100 but there is an offer of a 10% discount, I would only pay £90 but my card would hold a value of £100 to use in store. Is this permissible? جزاک اللہ خیرن۔ مفتی صاحب سے یہ کسی نے سوال کیا، بولے حضرت 2 سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ بہت ساری ویب سائٹس اور بہت سارے جو ایپ ہے اس کے لیے ریفر کرتے ہیں، تو وہ کمپنیاں ہم کو کیش بیک دیتی ہے۔ ایک تو وہ کیش بیک ہمارے لیے حلال اور جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سم ٹائمز ایک کوپن نمبر ہوتا ہے، وہ کوپن نمبر پر ہم لوگ ریچارج کرتے ہیں یا کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، تو 100 روپے کی چیز میں ہم کو 10% کا ڈسکاؤنٹ ہو گیا تو وہی چیز 90 روپے میں ملتی ہے، تو یہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اب یہ مفتی ابراہیم صاحب دیسائی کے جو شاگرد ہے مفتی سہیل صاحب، یہ انہوں نے ٹائپ کیا ہوا ہے، جو دارالفتہ شکاگو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ان کے اسسٹنٹ ہے، انہوں نے لکھا ہے جواب، یس اٹ ول بی پرمیشیبل ٹو ارن cash back from cashback websites as long as one is purchasing permissible items, since the cashback site will be sharing a portion of their commission with you. یہ ہو گیا سوال کے پہلے حصے کا جواب۔ اب جو دوسرا سوال تھا اس کے جواب میں مفتی سہیل صاحب نے لکھا، I asked my respected teacher مفتی ابراہیم دیسائی to review this question and he advised the following. The gift card is an advance payment for goods to be purchased. As such, the amount is a trust amana in the possession of the store. As the card holder purchase items, the store redeems the money from the advance payment. If a person topped up his card for £100 and paid £90, it means £90 is in trust and the store has offered him a gift to purchase goods for £10. The discount offered to the gift card holder is actually a gift and permissible. مفتی سہیل ابن عارف، اسسٹنٹ مفتی دارالفتہ شکاگو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، چیکڈ اینڈ اپروڈ بائی مفتی ابراہیم دیسائی۔ بھائی ہمارے عبدالحمید کاڑیوال صاحب، مفتی ابراہیم دیسائی صاحب کے جواب سے ہم کو یہ پتہ چلا
کہ آن لائن کمپنیز جو کیش بیک اور جو ڈسکاؤنٹس ہم کو دیتی ہے وہ ہمارے لیے بالکل پرمیشیبل، حلال ہے، جائز ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دیکھو، بہت سارے بھائیوں کے ایسے بھی سوالات ہیں جو ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ دیکھو، میں آپ لوگوں کو ایک بات صاف بتا دوں، ہم لوگ حنفی فقہ کے اعتبار سے مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے معتبر علماء کے کتابوں میں اگر ہم کو ان کا جواب ملتا ہے تو ہی ہم آپ کو رپلائی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری جو حیثیت ہے وہ صرف ایک مسائل ریڈر کی ہے، یعنی آپ کو مسئلہ پڑھ کے سنانے والے کی ہے۔ ہم کسی مسئلے کے اندر اپنے دل سے فتویٰ یا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ سوال آپ کا ہوتا ہے، ہم جواب تلاش کرتے ہیں، آپ کو رپلائی دیتے ہیں اگر ہم کو کتاب میں یا کسی ویب سائٹ پہ ملا، اور اگر نہیں ملا ہے تو وہ پینڈنگ میں ہے۔ جب تک اس کا جواب نہیں ملتا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ جو بعض لوگ وہ ایک دم بے چینی اور اتاولے پن کے اندر بار بار میسیج کرتے ہیں کہ ہمارا جواب، ہمارا جواب، ہمارا جواب، تو بھائی آپ تھوڑا سا صبر کیجئے۔ جب آپ کے سوال کا جواب ہم کو حوالے کے ساتھ ملے گا، انشاءاللہ آپ کا بھی جواب آ جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی، سوالات پوچھنے والوں سے پھر ایک مرتبہ ریکویسٹ کروں گا، آپ کا جو سوال رہے گا اس کے نیچے اپنا نام، اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں، اور ہمیں imfpuneindia@gmail.com پر ہی اپنا سوال روانہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔